अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइट। नाज़रीन, ख़बरुनि जे जहान में रहंदे रोज़ानो असीं केतिरा ई प्रोग्राम्स कयूं था, रोज़ानो असां अवां सां मुलाक़ात कयूं था ऐं जेके शोज़ असीं कयूं था, कुझु अहिड़ा शोज़ हुजनि था जेके मज़दूरीअ में कयूं था, कुझु मजबूरीअ में हुजनि था, कुझु अहिड़ा शोज़ हुजनि था जेके दिलि जे तमामु वेझो हुजनि था। त अॼोको शो बि कुझु अहिड़ी नोयत जो आहे, मुंहिंजे दिलि जे तमामु वेझो आहे ऐं अव्हांखे वधीक इंतज़ारु न कराईंदे, छाकाणि त जेके महिमान शख़्सियतूं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि कंहिं तारुफ़ जूं मोहताज कोन्हनि। उन्हनि खे असां हिकु नालो ॾिनो आहे, असीं उन्हनि खे इंसानियत जा सफ़ीर कोठियूं था। अॼोके प्रोग्राम जो जेको मौज़ू असीं रखियो आहे, असांजे प्रोग्राम जो अॼु मौज़ू हूंदो वबा जा ॾींहं ऐं असांजा हीरोज़। त उन्हनि हीरोज़ सां अव्हांजी मुलाक़ात करायूं था, उन्हनि जो तारुफ़ मुख़्तसिर तारुफ़ अव्हां सां कराईंदसि। बाक़ी उन्हनि जो जज़्बो ॻाल्हाए थो, उन्हनि जो कमु ॻाल्हाए थो, उन्हनि जी जेका कॉन्ट्रीब्यूशन आहिनि, ख़िदमतूं आहिनि, उहे पाण ॻाल्हाइनि थियूं। त वधीक अव्हांजो वक़्तु न वठंदे, उन्हनि जो वक़्तु न वठंदे अव्हां ताईं उन्हनि हीरोज़ सां अव्हांजो तारुफ़ करायां थी। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, अव्हां सभिनी वाक़िफ़ आहियो उन्हनि जे नाले खां, उन्हनि जे कम खां। JDC फाउंडेशन जा रवां आहिनि, उन जा हेड आहिनि, उन्हनि खे हेड कनि पिया, लीड कनि पिया। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहिबु, कराची स्टूडियो में उन्हनि मूंखे वक़्तु ॾिनो आहे। मूंखे वीडियो लिंक्स ते बि कुझु महिमान शख़्सियतुनि जॉइन कयो आहे, उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि चेयरमैन अल ख़िदमत फाउंडेशन मोहम्मद अल शकूर साहब आहिनि, जेके मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु हूंदा अॼो के प्रोग्राम में। शकूर साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ आज के शो में। ऐं मूंसां गॾु रिज़्क फाउंडेशन खे रिप्रेज़ेंट कनि पिया एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि उन्हनि जा सैयद हसान शाह, उहे पिणु मूंखे वीडियो लिंक ते अॼो के प्रोग्राम में जॉइन कनि पिया। हसान शाह, आपको भी वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। ऐं कुझु देरि खां पोइ ईदी फाउंडेशन खे हेड कनि पिया फैसल ईदी साहब, उहे पिणु मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कंदा। ये सभु महिमान मुझसा घर इतने मौजूद हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और मैंने जैसे कहा कि मैंने तो बहुत ही कम कहा, कम लफ्ज़ों में आपका तारुफ़ करवाया, क्योंकि आप सब का जो काम है, जो जज्बा है, वो बोलता है, वो बात करता है। इंसानियत के सफ़ीर, हमारे हीरोज़, आप उनमें से एक हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उन आपकी खिदमात की तरफ, कंट्रीब्यूशंस की तरफ, वर्किंग की तरफ आने से पहले मुझे बताएं कि हमने जो इस साल या हम पिछले साल से देखते हैं कि हम कभी भी पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं रहे, तो ये पिछले साल से अब तक का जो ये सफ़र रहा, किस तरह से इस पेंडेमिक ने हमारी ज़िंदगियों को बदला, और फिर जो आपका काम है उसमें क्या तब्दीलियाँ आईं? देखिए, हम लोग जो भी फलाही इदारे हैं तकरीबन उन तमाम ने ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा था। सैलाब को देखा, ज़लज़ले को देखा, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग जल जाना देखा, और दहशत गर्दी को देखा, टारगेट किलिंग को देखा, सब कुछ देखा। लेकिन हमने किसी वबाई बीमारी को बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ इतनी बड़ी वबाई बीमारी को एक साथ अपने तमाम मुल्कों में नहीं देखा, वैसे ही यहाँ पर भी मौजूद तमाम जितनी भी हमारी आवाम है पाकिस्तानी या फलाही इदारे, उन लोगों ने भी इस तरह नहीं देखा था, ना सोचा था कि क्या होगा। दीगर ममालिक में तो जब कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तो उन लोगों ने अपने लोगों को ऐलान किया, उनके लिए ग्रांट दी कि सही है जी, आप अगर आप कारोबार नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो हम आपको इतना इतना पैसा महीने का आपके घर में देंगे। लेकिन हमारे अफसोस के साथ ऐसे हालात नहीं थे। लोगों को तो ये बोला गया कि आप अपनी मज़दूरी छोड़ दें, आप अपना काम छोड़ दें और घर के अंदर बैठ जाएं। लेकिन उनके जो हर महीने के ख़र्चे थे गरीब के घर का किराया है, उसके घर का राशन है, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, उसकी दवाइयाँ हैं, उसके दीगर जो भी अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली गैस पानी के, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और वो वैसे ही आते रहे, और वो डिप्रेशन में रहा कि ये लॉकडाउन शायद 3 दिन का है, शायद 1 हफ़्ते का है, शायद 15 दिन का है, शायद 1 महीने का है, शायद 2 महीने का है, शायद 3 महीने का। 4 महीने का मतलब ये हुआ गरीब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के नीचे आ गया। उसके बाद से जो हालात कारोबार के या नौकरियों के थे वो सबके सामने हैं। मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारों ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, जो थे उन्होंने आधी तनख्वाहें कर दी, और दीगर जो मुश्किलात थी उसकी वजह से एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मक़रूज़ हो गया। अब जब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, अभी नहीं मालूम आगे क्या पॉलिसी है या क्या हिकमत अमली है, क्या दुनिया के सेहत के मामलात हैं या मुल्क के। मैं समझता हूँ अगर इनको आगे लंबा लॉकडाउन करना है तो इनको इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें फलाही इदारों ने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तानियों की मदद से। वो पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों को भूखा नहीं सोने दिया, लेकिन लोगों के सरों के ऊपर जो कैश, उनके किराए चढ़ गए, जो उनके स्कूल कॉलेज की फ़ीसें चढ़ गई। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डलवा दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के, बेटियों के कॉलेज छुड़वा दिए। उन्होंने कहा हम कहाँ से सेमेस्टर की 75,000 रुपये फ़ीस देंगे, मुमकिन नहीं है। तो इस मुश्किल घड़ी में अगर हम आगे कुछ करने जा रहे हैं तो हुकूमत को लोगों के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स की तरफ आपने इशारा किया। शकूर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपने कैसे देखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा
اور جو ظفر عباس صاحب نے جو چیزیں یہاں پر شیئر کی، اوبویسلی ہم سب نے اس کو فیس کیا، لیکن ابھی مشکل وقت گزرا نہیں، ہم اس سے ابھی تک گزر رہے ہیں. تو کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہماری زندگیوں میں جو بدلاؤ آیا ہے، اور پھر آپ کے ورکنگ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. ایک تو آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا اس میں سندھی میں، وہ اتنا سادہ تھا کہ میں سندھی آنے کے باوجود اس کو سمجھتا رہا. تو یہ جو صورتحال جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس کا کچھ تذکرہ تو ظفر عباس صاحب نے کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. کل کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ اگلے 4 مہینے کیا ہوگا. اس لیے کہ اس وبا کے جو ویریئنٹ مختلف نکل رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویکسین لیں گے اور شاید اس کے نتیجے میں بہتری آ جائے، لیکن میں ایسے کئی سارے کیسز جانتا ہوں جنہوں نے ڈبل ڈوز ویکسین لی، اس کے باوجود وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. صحیح. تو صورتحال تو بہت پریشان کن ہے، اور یہ جو نقشہ بنتا نظر آ رہا ہے پاکستان کا وہ کافی زیادہ مشکل ہے. حکومت کا ایک تو بڑا سادہ سا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی روڈ میپ دیں. ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ٹھیک طرح پتہ نہیں ہے کہ ویکسین کا یہ جو پروسیس ہے یہ کیسے آگے چلے گا. بس ایسا ہوتا ہے کچھ ڈوزز آ جاتی ہیں، اس کو لگانے کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی روڈ میپ کے فلاں عرصے میں اس کمیونٹی یا اس ایج گروپ کو کلیئر کر لیں گے، پھر کالج کھلنے کے امکانات بنیں گے، اسکول کھلنے کے امکان بنیں گے، فیکٹری کھلنے کے امکان بنیں گے. تو اس طرح کی کوئی چیز تو ہمارے سامنے نہیں آئی. بین ہی اسی طرح یہ بھی ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو ایک عام آدمی بیچارہ جو روز مرہ کی روٹی کے لیے بڑا اس وقت مشکل میں ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. این جی او کا ایک رول ہے، وہ ادا کر رہی ہیں الحمدللہ، اس کو جاری رکھیں گے. 3 چیزیں ہم نے اس عرصے میں فوکس کی تھی. ایک تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کا کوئی امکان زیادہ نظر نہیں آتا کہ مستقبل کے اندر پاکستان میں کچھ سرکاری نوکریاں مل سکیں. سو ہم نے پینڈیمک کو ڈیل کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا کہ ہم لوگوں کے روزگار کے لیے قرض حسنہ دینے کا سلسلہ بھی کریں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اس مرحلے پر جو ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اسپتالوں پہ بہت دباؤ ہے، اور کہیں 80% کہیں 90% بیڈز جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے الحمدللہ کوئکلی یہ طے کیا کہ وہ ملک کے اندر لوگوں کو گھروں میں آکسیجن سپلائی کرے گی، آکسی میٹر فراہم کرے گی، تاکہ جو ایکیوٹ مریض ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹا مسئلہ بنتا ہے، ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے گیس کا، تو ان کو ہسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے اور یہ دباؤ نہ ہو. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس کوئی 2000 سے زیادہ سلنڈرز ہیں جس کو ہم کراچی، حیدرآباد، لاہور، پشاور اور راولپنڈی بڑے شہروں میں زیادہ ہے، باقی مقامات میں نسبتاً چھوٹے ہیں. اور ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے یا باقی جگہوں سے بھی ہم سلنڈرز حاصل کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی کال آئے تو وہ محروم نہ رہے، ہم ان کو گیس کی سپلائی کا بندوبست کر سکیں. صحیح. شکور صاحب، آپ نے بھی بالکل بجا کہا کہ حکومتوں کے رول کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس ساری صورتحال میں، اور اس کا جتنا ہو سکے وہ کردار ابھی بھی بڑھنے کی ضرورت ہے. حسن شاہ، آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ نے دونوں میرے جو دوسری مہمان شخصیات ہیں، معزز شخصیات، ان کا آپ نے موقف سنا. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی ٹیم نے، آپ لوگوں نے بڑا ایک کریٹیو کام کر رہے ہیں، کریٹیو پلیٹ فارم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. کس طریقے سے اس پینڈیمک کو آپ نے دیکھا، فیس کیا، پھر کیسے ڈیل کیا، کیسے اس کو آگے لے کر چلے؟ تھینک یو ناجیہ. فرسٹ آف اس ٹیم پینل کے ساتھ آپ نے مجھے بھی یہ شرف بخشا کہ میں میاں شکور صاحب اور یہ جی ڈی سی کے ساتھ میں بھی اس ٹیم پینل پہ موجود ہوں. ہماری آرگنائزیشن نے جی کافی انوویٹیولی کام کرنے کی کوشش کی. نمبر 1 ہم کوشش کر رہے ہیں اسٹریم لائن کریں جو کہ مخیر حضرات کی ڈونیشنز ہیں، جو ان کی ہیلپ ہے، وہ ٹو دا موسٹ نیڈی پیپل ان دس ٹائم آف پینڈیمک پہنچے کیسے. سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس طرح کہ شکور صاحب نے فرمایا کہ وہ آکسیجن کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اسکلس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو چیز ہم نے نوٹس کی کہ باٹم آف دا پیرامڈ اور جو ہمارے مستحقین ہیں
ان کو they still don't believe in the efficacy and the efficiency of the vaccine. تو اس میں ہم لوگ ان کی رجسٹریشن کے لیے بہت ہیلپ کر رہے ہیں. جو ان کے اب یہ 40 ایئر سے اوپر والوں کے جتنے بھی ہمارے 22 فوڈ بینکس آن گراؤنڈ موجود ہیں, ان پہ ہم لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے, ویکسین کی رجسٹریشن کے لیے ان کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو ہماری لرننگ تھی جی, اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ اگین جس طرح کہ پینل نے عرض کی کہ ایک سسٹمک روڈ میپ ابھی تک نہیں ہے, اور وہ ہو تو اس کی پھر امپلیمنٹیشن اور ڈیسٹیمیشن ہماری جیسی آرگنائزیشن سب سے اچھی کر سکتے ہیں, بیکاز ہم آن گراؤنڈ باٹم آف دا پیرامڈ پہ موجود ہیں. تو ایک کلیئر کٹ روڈ میپ اگر ہو تو ان لوگوں کی جابس کے لیے فردر کس قسم کی اسکلز ان کو پوسٹ پینڈیمک اویلیبل ضرورت ہوگی, اب اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بیکاز جو سچویشن ہے وہ کافی نیک ہے, کافی اسکیری ہے, اور کافی آگے پریشان کن نظر آ رہی ہے. تو ہم ایز این آرگنائزیشن کوشش یہی کر رہے ہیں جی کہ بیسٹ طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, انوویٹو سولوشنس کو یوز کرتے ہوئے اپنی مدد ان تک پہنچائیں, اور اس مدد کو مور ایفیشینٹ اور مور ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری طرف سے. ٹھیک, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے جن ڈیزاسٹرز کا یا جن مصیبتوں کا, آفتوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا, تو اس میں تو پھر یہ بھی تھا کہ ہم لوگ گراؤنڈ پر جا سکتے تھے, ان لوگوں سے مل سکتے تھے, لیکن اس بار کی جو وبائی صورتحال ہے اس میں تو سارا فوکس اسی پہ تھا کہ آپ گھروں پر رہیں, خود کو محفوظ رکھیں, پہلے دوسروں کو محفوظ رکھیں. تو اس قسم کی صورتحال میں لوگوں تک پہنچنا, ان کی مدد کرنا یا کسی بھی طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, وہ کتنا مشکل تھا, اس کو کیسے آپ نے انجام دیا؟ رضاکار کی زندگی تو ویسے ہی داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. یا اگر آپ کسی سیلاب زلزلے میں کام کر رہے ہیں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہاں پر آپ اپنا پاؤں رکھ رہے ہیں, تو اس کے نیچے پانی ہے, وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی, آپ گر جائیں گے, آپ ٹوٹے ہوئے مکانوں پہ کھڑے ہیں, بلڈنگ پہ کھڑے ہیں, زلزلے میں آپ کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کے اوپر کون سا پتھر گر جائے گا. ریسکیو رضاکار اپنی سیفٹی کے انتظامات بالکل کرتا ہے, لیکن ایک ہیلمٹ کیا ایک زلزلہ والی جگہ پہ جانے کے بعد اس کو سیو کر لے گا, بہت زیادہ اس کو چھوٹے موٹے پتھر سے بچا سکتا ہے, لیکن رضاکار اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی جان بچانے نکلتا ہے. جب کووڈ پاکستان میں آیا اور پہلا سکھر میں کرنٹینہ سینٹر بنایا گیا, ہم وہاں پر پہلے دن سے تھے, آپ یقین جانیں. ہم نے وہاں پر الخدمت کی ٹیم کو دیکھا, ہم نے وہاں پر دیگر فلاحی اداروں کی ٹیموں کو دیکھا, ان کے کیمپس دیکھے جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہاں موجود تھے. تو اس وقت تو اتنا شور تھا نا کہ کرونا اگر کسی کے گھر میں ہے یا کسی کے ہو گیا تو اس پوری گلی کو سیل کیا جا رہا تھا, پولیس لگ رہی تھی, رینجرز لگ رہی تھی, ڈی سی آگے کھڑے ہو جاتے تھے, وہیں رہتے تھے, موجود رہتے تھے, گاڑی آ رہی ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہاں گئے. اس صورتحال میں ہم نے دیکھا لوگ وہاں موجود ہیں اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر. وہ لوگ جن کو امید کی جا رہی تھی کہ شاید ان کو کہیں کرونا نہ ہو, ان کو جو کھانا دینے کا سسٹم تھا اس کو صحیح کیا ان فلاحی اداروں نے کہ بھائی کچھ بھی ہے آپ پی پی کٹ پہن کے جائیے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کسی کو پھینک کے کھانا دیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز. تو یہ فلاحی ادارے تھے جنہوں نے جا کے بھلے اپنے آپ کو سیو کیا, پی پی کٹس پہنی, گلوز پہنے, ماسک پہنے, فیس شیلڈ لگائی, جا کے ان کے ہاتھوں میں کھانے دیے. بھلے بعد میں معلوم ہو ان کو نہیں ہے کرونا, لیکن اس فگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جے ڈی سی کے پلیٹ فارم سے آپ کتنے لوگوں تک پہنچ پائے اس سارے عرصے میں؟ لیکن جے ڈی سی جس دن کرونا کا پہلا مریض پاکستان میں جس طرح کہا گیا, اس دن سے سکھر کرنٹینہ سینٹر 1 سال تک, پھر اس کے بعد ایکسپو سینٹر کراچی میں 1200 لوگوں کا 3 ٹائم کھانا, 3600 لوگوں کا کھانا روزانہ 1 سال تک, اور آج دوبارہ وہاں کیمپ بن چکا ہے ایکسپو سینٹر میں, اس کا کھانا کھل چکا ہے. پھر کرونا کے مریضوں کے لیے جو فری کرونا اسپتال, جب اسپتالوں کی پرائیویٹ اسپتالوں کی مافیاز نے ایک الحاق کیا اور اعلان کیا کہ ہم ایک رات کا اگر کوئی آ جائے گا آئی سی یو میں تو ہم 1,70,000 روپے 1,60,000 روپے لیں گے. تو غریب آدمی اگر اپنی باپ کو لے جاتا ہے تو 17 لاکھ روپے 10 دن کے کیسے دے گا وہ؟ اور ان کو پتا تھا 14 دن تو رکھنا ہے, صحیح 21 لاکھ روپے بن جائیں گے, 22 لاکھ روپے. تو ہم نے اس وقت اعلان کیا کہ کراچی میں جس کے پاس بند اسپتال پڑے ہوئے, کیونکہ بند اسپتال ہم نے اس لیے بولا کہ وہاں پر آکسیجن کی لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں, سارے جو بھی اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اسپتال کے وہ سب ہوتے ہیں, خالی اس کو آن کرنا ہے, صفائی ستھرائی, مشینیں, آکسیجن دلوانی ہے. ہم نے اعلان کیا, ہمیں حنید لکھانی صاحب جو بیت المال کے سربراہ نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا میرا حسین لکھانی ٹرسٹ کی ایک بلڈنگ ہے خالی پڑی ہوئی ہے. آپ یقین جانیں ہم نے 5 دن کے اندر اسپتال کھول دیا, آج سال سے اوپر ہو چکا ہے, بالکل فری آف کاسٹ, 1 روپیہ نہیں. آپ جا کے آئی سی یو دیکھ لیں, آپ وینٹیلیٹر دیکھ لیں, آپ وہاں کا گیس کا ٹینک دیکھ لیں, آکسیجن کا, آپ بولیں گے واقعی یہ تو کسی بہت بڑے اسپتال سے بڑا سسٹم ہے. تو ہم نے کوشش کی, اور یہی وجہ ہے کہ کل مجھے کال آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی آکسیجن بنانے والی کمپنی, 15% پاکستان کی پوری آکسیجن بناتی ہے, آغا گروپ آف انڈسٹریز, آغا اسٹیل والے, ان کے آنر حسین آغا کی. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے بولا کہ اس مشکل صورتحال میں کہ جب پڑوسی ملک میں آکسیجن بنانے والی کمپنیاں کما رہی ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں, ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی آکسیجن چاہیے ہوگی لوگ اپنے سلنڈر پہنچا دیں جے ڈی سی کو, ہم وہ بھر کے سلنڈر ان کو فری میں دیں گے.
تو یہ اس قسم کے لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے. حالانکہ لوگوں میں خوف تھا, لوگ قریب نہیں آ رہے تھے. اس پوری کیمپین کے اندر ہم نے لاکھوں ماسک بانٹے. لیکن وہ جب آپ نیکی کے سفر میں ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دیکھ کر بھی بالکل ایسا ہی, بالکل وہ چیزیں بڑھتی ہیں. فیصل عیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, عیدی فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتے ہیں. ان سے کچھ بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے جو باقی مہمان ہیں ان سے بھی ضرور بات کریں گے, آگے بڑھائیں گے اپنی گفتگو کو. فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے. ویلکم کرتی ہوں آپ کو آج پروگرام میں. اور گفتگو ہماری ہے, آج ہم سلام پیش کر رہے ہیں آپ جیسے ہیروز کو, جنہوں نے اپنے جذبے سے, اپنی خدمتوں سے, اپنی سوچ سے بہت کچھ سوچوں میں تبدیلی لائے ہیں, زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئے ہیں. مجھے آج بتائیے گا کہ اس وقت بھی ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, بہت لمبا ایک مشکل وقت ہم نے گزارا, اور اس کے بعد بھی ابھی اچھا وقت آنے میں ابھی ہمیں کچھ وقت لگے گا. مزید ہمیں اکٹھا ہونے کی, ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. اس پینڈیمک کو جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اس قسم کی صورتحال میں کس طریقے سے آپ عیدی فاؤنڈیشن نے کام کیا, کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کیا, اور کیا کیا مشکلات کس مرحلے پر پیش آئیں, ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. پینڈیمک جب شروع میں آئی تھی ہم سب پریشان تھے اور خوف زدہ بھی تھے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں بہت ڈرا دیا تھا اور پاکستانی میڈیا نے بھی بہت ڈرا دیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا, اور اس سے جو ہے وہ کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے بچانا ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے پاکستان جو ہے وہ اس خطرے میں نہیں ہے, اس لیول کے خطرے میں نہیں ہے, لیکن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور پورے پاکستان میں ہماری ٹیمیں جو ہے وہ آج بھی کام کر رہی ہیں, خصوصاً جو ناردرن مطلب پنجاب اور سرحد میں بھی, جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس وقت. اور ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی پنجاب کے لاہور کی کسی جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ رش تھا, اور لوگوں نے جو ہے وہ بالکل احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی ہوئی تھی. تو اس کے لیے بہت ہی احتیاط ضروری ہے, کیونکہ اگر ہمارے یہاں اس کا آؤٹ بریک بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے جیسے انڈیا میں ہوا, تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا کمزور ہے اور ہمارے پاس آکسیجن کے ریسورسز بھی بہت کم ہے. تو لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو بچا سکیں. فیصل صاحب یہ بھی شیئر کریں کہ چیریٹی کی کیا پوزیشن رہی اس سال, وہ بھی بتائیں, کیونکہ یہ ساری جو ہم خدمات جن کو ہم کنٹریبیوشنز کا نام دیتے ہیں, وہ اوبویسلی اس کے لیے ڈونیشنز کی, اس کے لیے لوگوں کے آگے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس کی کیا پوزیشن رہی اس سال؟ بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ اس وقت پاکستان اور پوری دنیا ہی تکلیف کے مراحل سے گزر رہی ہے, اور ہمیں ایسے موقعوں پہ زیادہ ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دنیا کا بزنس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, اور لوگوں کی معاشی زندگی بہت خراب ہو چکی ہیں. تو اس لیے چندے پہ اتنا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. اور لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس سال بھی جو ہے وہ رمضان میں چونکہ لاک ڈاؤن لگتے رہے ہیں, بار بار لاک ڈاؤن, پھر کبھی کیا, اور جو خوف کا عالم ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور اس وقت ہمارے چندے پہ بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں آخر میں پتہ چلے گا, لیکن اب تک جو اندازہ ہو رہا ہے نا, تو ہمارا جو ہے وہ چندہ کم ہے جو عموماً چندہ ہوتا تھا ہمیں اس سے. صحیح. تو کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں پر؟ حکومتوں کے کردار پر, پالیسی میکرز کی پالیسیز اور ڈیسیشنز پر بھی بات ہوئی. کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ جیسے فلاحی اداروں کو اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ حکومت جو ہے وہ ویسے تو بہت تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ, لیکن پچھلے تین سالوں سے ہم سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں. تو میں ان سے مسلسل, ہم نے اب تو لیٹر لکھنا بھی چھوڑ دیا, ہم نے کئی لیٹر لکھے ہیں ان کو کہ جو ہے وہ ٹیکس کی ایگزمپشن دی جائے ہمیں, ہم جو امپورٹ کرتے ہیں چیزوں پہ ٹیکس معاف کیا جائے, اور جو ٹیکس دیا ہے ہمیں وہ ریٹرن کیا جائے. تو وہ تقریباً 15-16 کروڑ روپے کا ٹیکس ہے جو ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ریٹرن نہیں کیا ہے, اور ہم اب بھی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ریٹرن کریں تاکہ ہم ان کو فلاحی مقاصد کے لیے خرچ کر سکیں. بہت شکریہ فیصل عیدی صاحب, آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں. شکور صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. فیصل عیدی صاحب کو بھی آپ نے سنا, ظفر عباس صاحب کو بھی آپ نے سنا. آپ بھی مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ اس سال کے حوالے سے ضرور یہ بھی شیئر کریں کہ کس قسم کی سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے حکومتوں سے, لوگوں سے, اور اس کے علاوہ آپ کتنے لوگوں تک پہنچ پائے اس سارے اسپیشلی ان وبائی دنوں میں, آپ کتنے لوگوں تک
पहुंच पाए, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो पाए आपकी इन सहूलतों से, इन सर्विसेज से? नादिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि अलखिदमत को ये एक बड़ा एज हासिल है कि हमारे पास वर्कर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कराची से लेके चित्राल तक और गिलगित से लेके गवादर तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 35,000 के लगभग वर्कर्स हैं जो सुबह शाम जब भी ज़रूरत पड़ती है वो काम करने के लिए बाहर आते हैं। तो इस बड़े नेटवर्क के साथ हमारे लिए बहुत आसानी है कि हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी जगहों पे भी पहुँचें जहाँ आम तौर पर पहुँचना मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये अल्लाह का एक बड़ा करम है। ये रज़ाकार सुबह से लेकर रात तक लगे होते हैं। अलबत्ता जो दूसरी चीज़ें आपने कही उसमें एक तो मैं ये सजेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो अभी तक NGOs को ऑन बोर्ड नहीं ले रही। ये बहुत अहम होगा कि वो पाकिस्तान की 10-20 जो बड़ी NGOs हैं उनको ऑन बोर्ड ले और उनके साथ शेयरिंग करे कि वो क्या करना चाहते हैं और ये देखे कि NGOs क्या किरदार अदा कर सकती हैं और गवर्नमेंट कहाँ फैसिलिटेट कर सकती है, किस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, यही मेरी तजवीज़ खुद NGOs के साथ भी होगी। हमने लाहौर में कोशिश की है, आज इत्तेफाक से अच्छा है कि फैसल साहब भी मौजूद हैं और जफ़र भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा होगा कि कोई नेशनल लेवल पे हमारा कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन का काम हो जिसमें हम शेयरिंग भी करें, एक दूसरे से लर्न भी करें और डुप्लीकेशन की बहुत सारी चीज़ों से बचें। तो ये दूसरी तजवीज़ है मेरी गवर्नमेंट से हटते हुए कि अगर इस पे हम कोई पेशरफ्त कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तीसरी शय जो आपने कही तो मैं उस पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये बड़े मुश्किल हालात के बावजूद चैरिटी में लोग अल्लाह से डरते हुए आगे आए हैं और पिछले साल भी और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा कोशिश की है और फंड अवेलेबल किए हैं। अलबत्ता जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये फंड्स की अवेलेबिलिटी कई समत में आगे बढ़ रही है। एक तो ये है कि हम वो जो भूखे हैं, वो जो बेचारे लॉकडाउन के नज़र हुए हैं, वो जिनके जॉब चले गए हैं, उनकी रोजी रोटी। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मॉडल बन सकते हैं लोकल लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, कि मुकामी लोग इस बात का ख्याल करें कि जहाँ जहाँ लोगों के साथ मसाइल हैं वो उनके साथ मदद करें। नेशनल लेवल पे हमें जो पेंडेमिक से लड़ना है उसके लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और वो इत्तेहाद उसी सूरत में हो सकता है कि जैसा अभी जफ़र ने कहा कि ये जो गैस फराहमी का सिलसिला है इंडिया में, ये बहुत ब्रेक डाउन हुआ। अल्लाह का फजल है अभी तक पाकिस्तान में ऐसी नौयत नहीं बनी और हम इसकी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम खुद गैस प्रोड्यूस करने वाला वो जो बड़ा इसका होता है इक्विपमेंट वो भी हम मंगवाएं पाकिस्तान में और उसके साथ काम करें। लेकिन ये कि असलन तो ये है कि लोगों को इस सारे मसले में मदद पहुंचाएं घरों में, ताकि हम उनको सेफ भी कर सकें और उनके अंदर वो जो इस्तिराब होता है, जो हिजान पैदा होता है, उससे भी उनको बचा सकें। सही। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं सिलेंडर्स की सूरत में और जैसा मैंने कहा बहुत तेजी से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर इजाफा हो और ये काम करें। अच्छा, खुद इसमें हुकूमत को भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, मैं आपकी वसात से हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि वो चाइना से या जहाँ से भी मुमकिन हो इसको फराहमी के लिए क्विकली बंदोबस्त करें और फिर NGOs उसको खरीद सकती हैं, उसको सप्लाई मुख्तलिफ जगह पे पहुंचा सकती हैं। तो ये भी काम है जिस पे हुकूमत को बर वक्त मदद करने की सूरत करनी चाहिए। हसन शाह साहब, मुझे बताएं कि आपने सुना, आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था लोगों तक पहुंचना? शकूर साहब ने फरमाया कि उनके पास तो एक रज़ाकारों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। कुछ ज़फ़र साहब भी ऐसे ही बता रहे हैं कि उनके पास भी इस वक्त वो एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में हैं, उनके पास जो लोग हैं वो भी बड़े तादाद में मौजूद हैं। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस के किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि रिस्क फाउंडेशन के हवाले से जो आप लोगों का काम है, लोगों तक खाने की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला भी रहा है।
ہمیشہ سے وبا سے پہلے سے بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, تو کس طریقے سے آپ نے اس کو ہینڈل کیا؟ ہماری کیونکہ ایک یوتھ امپاورڈ موومنٹ ہے which started from a university, تو ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 ہزار رجسٹرڈ یوتھ والنٹیئرز ہیں. یونیورسٹی کی چیپٹرز ہیں جن میں نسٹ ہے, آئی بی اے ہے, لمس ہے, ایف سی کالج ہے لاہور میں. تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے بڑا افیکٹولی یوٹیلائز بھی کیا اور ایریاز ڈیوائڈ کیے. وہاں پہ اس پرٹیکولر ایریا کا بچا ہوا کھانا پھر وہاں پہ اس کو بھی ہم نے سورس کیا. اس کے علاوہ جس طرح شکور صاحب نے فرمایا کہ ایک یونیفائڈ اپروچ ہم نے لاہور کی حد تک اور اسلام آباد کی حد تک ضرور کی. اس میں الخدمت ہمارے ساتھ پارٹنر تھی, تابا فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ پارٹنر تھی, تاکہ ڈپلیکیشن آف ریسورسز نہ ہو. جس کی ہم ہیلپ کر چکے ہیں اس کو زیادہ ہیلپ, اس کی دوبارہ ہیلپ کی جائے ایٹ اے سرٹن ٹائم جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا. ایک فیملی جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اس کو 2 سے 3 مہینے بعد دوبارہ ہم سپورٹ کریں. یہ نہ ہو کہ 1 مہینے میں اس کو دوبارہ سے راشن ہماری طرف سے مل رہا ہو. اور جہاں تک شکور صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ گورنمنٹ کی ہیلپ کا, ہمیں اگر ہماری جیسی آرگنائزیشنس کو گورنمنٹ بہت سپورٹ کر بھی رہی ہے, مزید سپورٹ ان ٹرمز آف کنٹرولڈ, جو ہمیں ڈی سی کنٹرول پرائس ریٹ پہ چیزیں ملتی ہیں, وہ مزید ہمارے لیے اگر ان کا حصول آسان ہو تو ہماری جیسی آرگنائزیشن مزید افیکٹولی کام کر سکتی ہیں. فائنلی جی آپ نے پوچھا کہ ابھی تک کووڈ میں ہم لوگ کس حد تک کام کر سکے ہیں, تو جسٹ ان رمضان ہم لوگ تقریباً 10 ملین میلز کا کام کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف a few corporates, اینڈ اس کے علاوہ 1 لاکھ فیملیز کو ہم ریچ آؤٹ کر چکے ہیں in the whole pandemic to give them food support and ration support. اگین بہت ساری سپورٹ کی ضرورت ہے, بہت سارا کام کرنے والا ہے, اور آگے بہت ساری یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے جس کا شکور صاحب بھی ذکر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ ہماری اٹس the need of the hour کہ ہم ایک ٹارگیٹڈ یونیفائڈ اور ہولسٹک طریقے سے اس پینڈیمک اور پاورٹی اور بھوک کے مسائل کو ان جنرل حل کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از دا وے فارورڈ. ٹھیک, ایک یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے. ظفر صاحب, شکور صاحب نے جیسے کہا کہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور خود جو جتنے چھوٹے بڑے فلاحی ادارے کام کریں ان کی آپس میں بھی ایک اس طرح کا اتحاد ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو دیکھیں بار بار بولتا رہا ہوں لاک ڈاؤن میں بھی کہ جب راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی میں نے بہت سارے فلاحی اداروں سے مدد لی. جس وقت بیچ میں ایسا وقت بھی آیا ہمیں 30 ہزار بورے راشن ڈیلی بانٹنا ہوتا تھا, ہمیں آٹا نہیں مل رہا تھا. میں نے فیصل ایدھی صاحب سے رابطہ کیا تو ایدھی فاؤنڈیشن نے ٹرک کے ٹرک آٹا بھیجنا شروع کر دیا ہمیں. ہم نے دیکھا کہ روڈوں پہ گلیوں میں گھر گھر الخدمت کے رضاکار بائکوں کے اوپر راشن رکھ کے پہنچا رہے تھے. ہم نے یہ باتیں میڈیا پہ بیٹھ کے بتائیں, اور ہم تو ایک سینٹر پہ گئے, ہم الخدمت کے سینٹر پہ گئے, ہم نے جا کے وہاں سے دکھایا کس طرح سے کیا کیا آپریشن کیے جا رہے ہیں. ہم تمام جو بھی بڑے فلاحی ادارے ہیں, چھوٹے فلاحی ادارے ہیں, ہم ان سب کو جا کے ہائی لائٹ کرتے رہے. ہمارے سوشل میڈیا پیج کی ریچ زیادہ ہے, تو ہم اگر اورنگی ٹاؤن میں کھڑے ہوتے تھے, ہم وہاں پہ اگر کوئی لڑکا 15 راشن بھی کر رہا ہے کہیں سے جمع اور بانٹ رہا ہے تو ہم اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے. ہم بتا رہے تھے کہ بیٹا اپنا نمبر بتاؤ, اور ہم کہتے تھے جو لوگ بھی اورنگی ٹاؤن کے مخیر حضرات ہیں, بیرون ممالک مقیم ہیں, اس علاقے کے رہائشی ہیں, اس لڑکے کو سپورٹ کرو. میں ہمیشہ سے آج بھی آپ اگر ہمارے پیج پہ جا کے دیکھیں, ہم تو کوئی بھی شخص اگر سوشل ورک کرتا ہے ہم جا کے اس کی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو چیز پھیلاتے ہیں آگے اور بولتے ہیں اس کو سپورٹ کرو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوگ رابطے میں آئیں. ہم منٹ پہ میں فیصل ایدھی صاحب کو تنگ کرتا ہوں کسی بھی واقعے اور سانے میں, اور ان سے مدد لے رہا ہوتا ہوں, ان سے رائے لے رہا ہوتا ہوں کیا اسٹیپ لینا ہے, کیا بولنا ہے, کیسے چلنا ہے, کون سی گرانٹ ہم ریلیف ابھی اعلان کر دیں لوگوں کے لیے, کیونکہ لازمی بات ہے ان کا 70 سال کا ایکسپیرینس ہے. ان کی دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس پروگرام چلا رہے ہیں. ابھی پڑوسی ملک پہ جب کرونا کی آفت آئی, کس دنیا کے کس ملک نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں ایمبولینس, رضاکار, آکسیجن؟ فیصل ایدھی صاحب نے اعلان کیا, بھیج دی, روانہ کر دیا چیزیں. تو ایسے لوگ اگر ملک میں اور ان کی اگر قدر نہ کی جائے, ان سے نہ پوچھا جائے, تو پھر تو وہی والی بات ہو گئی, چراغ سامنے اور ہم روشنی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جس طرح سے فیصل ایدھی صاحب نے یہ بھی بات کی, ٹیکسز کی بھی بات کی انہوں نے کہ حکومتوں کو لازمی سوچنا بات ہے چاہیے, وہ ملک دیکھیں, اس جانب دیکھنا اگر چاہیے. آپ نے ایمبولینسیں اگر حکومت نے دے دی ہیں کہ جی ہر شہر, ہر گاؤں, یہاں سے لے کر چمن کے بارڈر تک اور وہاں سے لے کر خیبر پختونخوا اور ہر جگہ گاڑیاں موجود ہیں سرکار کی ایمبولینسز, صحیح ہے, آپ فیصل ایدھی صاحب کو ایمبولینسز امپورٹ مت کرنے دیں. لیکن اگر ہم کسی بھی واقعے, کسی بھی سانحے میں, کہیں بھی قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, بلوچستان کے کسی کونے میں, کے پی کے کسی کونے میں, پنجاب کے کسی علاقے میں, سندھ کے کسی علاقے میں, آزاد جموں کشمیر, ہم کہیں بھی اگر دیکھتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے اور سب سے پہلے جو گاڑی پہنچتی ہے, رضاکار پہنچتا ہے, وہ ایدھی کا ہے, تو اس کا مطلب کام کر رہے ہیں نا. بالکل تو ان کے لیے تو سپورٹ ہونی چاہیے. آپ یقین جانیں, ہم جو ایدھی صاحب, فیصل ایدھی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم نے بھی میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں کے ریٹرن جمع کرائے ہیں اپنے ٹیکس کے, ہمیں بھی آج تک نہیں ملے. کہاں روئے, کس کے پاس جا کے روئے؟
نہیں ضرور آج کے اس فورم سے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ باتیں ضرور آگے تک پہنچی ہوں گی. ایک اور سوال بھی جو بار بار مجھ سے بھی ہوا کہ آپ ضرور رکھیے گا ان سب کے سامنے. شکور صاحب آپ کی طرف وہ سوال میں لے کر آؤں گی کیونکہ لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ نے ان کے جذبے کا ذکر کیا اور ہم نے دیکھا کہ بارہا جب بھی کوئی آفت آئی, جب بھی کوئی مصیبت آئی, اس قوم نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا, آگے آئے اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے. لیکن یہ سوال وہ بارہا پوچھتے ہیں کہ کسی کا ہوتا ہے کہ پاکٹ سائز کم ہوتا ہے, وہ فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے یا آگے نہیں آ سکتے اس طریقے سے, تو اور کون سے طریقے ہیں جس سے وہ انوالو ہو سکیں آپ کے ساتھ, کچھ لوگوں کو کی زندگیوں کو آسان کرنے میں کچھ مدد وہ بھی کر سکیں؟ اس طرح کے کوئی طریقے ہیں جو انوالومنٹ کر سکیں عام لوگوں کی؟ جی ڈیفینیٹلی. یہ پیسہ ہی سب سے بڑی شے نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اور ہمارے ماحول میں جو سب سے اہم شے ہے وہ جذبہ ہے. یہ جو ہمارے ورکر سے مراد صرف الخدمت کا ورکر نہیں ہے, ہمارے جو سارے این جی اوز کے ورکر ہیں, یہ جب اپنے گھروں سے نکل کے رسک لے کے پہنچتے ہیں دوسروں کے گھروں میں, اور یہ جان کا رسک ہے, تو سچی بات یہ گھبرا نہیں رہے ہوتے. اور اس کا یہ جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھنا اور لوگوں کے لیے والنٹیئر کرنا. اچھا, والنٹیئر کرنے کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں. یعنی والنٹیئر ایک تو وہ ہے جو کہ گلی محلے میں جائے گا اس کے کرے گا, لیکن والنٹیئر کرنے کے لیے تو ہمارے یہاں اس وقت ہم الحمدللہ کام لے رہے ہیں لوگوں سے جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ضرورت ہے اور آپ یہاں پہنچیں اور یہاں مدد کریں. پھر ٹیکنالوجی کے استعمال میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ گھر بیٹھ کے ڈیٹا کمپوز کرنے میں کام آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں. پھر یہ جو نیٹ ورکنگ کا کام ہے, اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پہ جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا کام ہے, جس کے اندر یہ لوگ جو بظاہر اپنے پاس مالی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس کام کا حصہ بنتے ہیں اور لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اچھا, اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو پاکستان کے لیے ایک بڑا بلیسنگ کا ذریعہ ہیں, ظاہر ہے ان تک ریچ آؤٹ کرنا بھی اہم ہے. میں تو اکثر بیشتر لوگوں سے کہتا ہوں مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ایمبیسڈر بنیں. اور ایمبیسڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فون کال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تذکرہ کریں کہ پاکستان میں خدمت کے کیا کام ہو رہے ہیں. جب آپ کسی دوستوں کے گروپ میں بیٹھے ہوں تو گپ شپ کے ساتھ اس ایشو کو ضرور لے کے آئیں کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں انہیں اور باقیوں کو کیا کرنا چاہیے. تو والنٹیئر کرنے کے درجنوں ایریاز ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے اس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ بھی کریں گے تو ہم ان کے علاقے کے اندر تجویز کریں گے کہ انہیں کیا کیا کام کرنا چاہیے. اور آپ نے وجہ کہا کہ کیونکہ نیکی کی بات آگے پھیلانے سے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت سارے طریقے کچھ آپ نے شیئر کیے. میں حسان صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا کہیں گے کس طریقے سے لوگوں کو مزید اس طرف لایا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں لیکن کس طریقے سے وہ اس کا حصہ بنے, اس پر ضرور روشنی ڈالیں. شکور صاحب نے بہت اچھا اس میں ایڈیشن اور ساری چیزیں موسٹلی کور کرنی ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہم لوگ پاکستان میں واحد فوڈ بینک ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہے گلوبل فوڈ بینکنگ نیٹ ورک, اور وہاں کی جو ایکسپرٹیز ہیں دس واز ڈن تھرو ون آف آور والنٹیئرز جو کہ لندن میں تھے. انہوں نے کہا یار آپ بھی اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ وہ ایک کنیکشن انہوں نے یہاں کے آرگنائزیشن کا ایک گلوبل آرگنائزیشن سے بنایا, اور جو نالج اور جو ایکسپرٹیز آج ہماری آرگنائزیشن اور اس کے امپلائیز کے پاس ہے, دیٹ از ڈیو ٹو دیٹ ون کنیکشن دیٹ واز میڈ بائی سم ون. تو آپ یہ نالج شیئرنگ, ایکسپرٹیز, آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسورسز کہ بیسٹ ایلوکیشن کیا ہوگی, ان ریسورس کو آئیڈینٹیفائی کہاں سے کیا جا سکتا ہے, ضرورت مند لوگ کہاں پہ زیادہ ہیں, اور یہ ان ساری چیزوں کو بھی آپ ہمارے ساتھ, ہم جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ you can help us in that, and not just in case of money, word of mouth, ایک دوسرے سے ذکر کرنا. جیسے کہ شکور صاحب نے کہا کہ اچھا کام کہاں پہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, جن لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں تک, ان لوگوں کو ہمارے تک رسائی حاصل کریں. ہم سب کی ہیلپ لائنس اویلیبل ہیں, ہم سب کے کانٹیکٹ نمبرز اویلیبل ہیں. تو ان اس برج بننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اینڈ ناٹ جسٹ منی, ود یور ٹائم, ود یور ایکسپرٹیز, ود یور نیک خواہشات اینڈ آل آف دیٹ. اور دیز آر اے بنچ آف ویز جس میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں,
اور ہم ان ریٹرن اپنی جو مدد ہم کر رہے ہیں ہم اس کو انہانس کر سکیں. صحیح. اور جذبے کی تو کوئی کمی نہیں اس قوم میں. کس طریقے سے وہ آ کے ہیں, آپ بھی اپنی اس میں کچھ ان پٹ ڈالیں. میں تو بس یہی بولوں گا کہ کوشش کریں سب لوگ کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں, اور 2 دن بعد عید ہے یا شاید 1 دن بعد عید ہے اور چاند نکل آئے گا, اور کوشش کریں. اس کووڈ لاک ڈاؤن نے بہت زیادہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے, اور وہ فیملیز جو شاید پچھلے سال بھی عید نہیں کر سکیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ان کے گھر میں ان کے بچوں نے کپڑے نہیں خریدے, ان کی عورتوں نے کپڑے نہیں پہنے, ان کی بچیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے, ان کے بچیوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. صحیح ہے, مہندی 10-15 روپے کی شاید لگوا لیو, تو جہاں اپنی فیملی کے لیے آپ نے کپڑے لے لیے اور اگر کوشش کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا سوٹ ہے نیا, تو کیونکہ مارکیٹیں بند ہیں اس وقت, تو وہ سوٹ کسی کے گھر پہنچا دیں. نہیں تو اگر ان کو کیش پہنچا سکتے ہیں, کم سے کم باپ بچوں کو بول دے گا یہ لو بیٹا عید کے بعد ہی کپڑے لے لینا, تو وہ گفٹ کی صورت میں پہنچائیں. یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے. مسلمانوں میں 2 ہی بڑی عیدیں ہیں, جس میں ایک بقرعید جس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ, اور دوسری یہ عید ہے جس میں لوگ سوئیاں اور نئے کپڑے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بنا کسی فرق کے, بالکل بنا کسی تفریق کے, ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس وقت اس پہ بھی خاص کام کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں بے شمار تقریبات میں لوگ تو کپڑے دیتے ہیں گفٹ میں, رکھے رہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس. تو سب کچھ ڈھونڈیں, نکالیں جتنے نئے کپڑے ہیں اپنے خاندان میں سے. زیادہ اگر کوئی خاندان میں نہیں مل رہا, محلے میں دیکھ لیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کے کیا حالات ہیں. چھپا ہوا کسی سے کچھ نہیں ہے. بھلے آپ نہ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ 4 پہیوں کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, وہ 2 پہیوں کی موٹر سائیکل پہ, وہ 2 پہیوں کی سائیکل پہ, اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے بیچارہ, بس سے اتر کے اتنی دور چل کے اپنے گھر پیدل پہنچتا ہے. سب کو سب کے حالات پتہ ہیں. اگر کرنا چاہیں تو ہمیں لوگوں کی محرومیاں دور کرنی ہے. عید سے پہلے ان کے بچوں کے چہروں پہ کسی طریقے سے بھی مسکراہٹ لے آئیں. ان بچوں کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ آ جائے کہ ہمارے لیے تو ابا لے آئے تھے قرضہ کر کے کپڑے, ہمارے ابو کو بھی کسی نے گفٹ دے دیا نیا کپڑا. ان محرومیوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ ظفر عباس صاحب, محمد شکور صاحب, حسان شاہ صاحب, آپ سب نے ٹائم نکالا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین, پروگرام ہمارے ٹھو گفتگو ہمارا سبھی جی ॿुधी इते कुझु उन्हनि ॾुखियाईनि जो बि ज़िक्र थियो जेके ही फलाही इदारा जॾहिं अव्हां ताईं ऐं अव्हां जहिड़ा असां जहिड़ा जेके ॿिया केतिरा ई माण्हू आहिनि उन्हनि जे चहिरे ते मुर्खूं आणण लाइ जेके एफर्ट्स वठनि था, उन्हनि खे उहे एफर्ट्स वठण में उन पुठियां तमामु घणो ॾुखियायूं हुजनि थियूं, तमामु घणो कमु हुजे थो. त हुकूमतुनि जो किरदारु बि तमामु घणो अहम आहे जेको उन्हनि जी ॾुखियाईनि में घटाइण में अहम किरदारु अदा करे सघे थो. ऐं गॾोगॾु उहे आम माण्हू जेके चाहिनि था त उहे बि हिननि सां गॾिजी करे हिन नेकीअ जे कम में साथ ॾियनि, अॻियां अचनि. त खोड़ सारा तरीक़ा हिते उन्हनि शेयर बि कया आहिनि त कीअं अव्हां अॻियां अची सघो था ऐं अव्हां हिसो थी सघो था. जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े माण्हू जे चहिरे ते बि मां मुर्क आणण में कामयाबु थियो था त यकीन कयो उहा तमामु वॾी अचीवमेंट हूंदी. त हीउ मुक़दस भलारो महीनो जेको हाणे वञे पियो, असीं अॼु कोशिशि कईसीं, हिकु नंढड़ी कोशिशि ही त हीअ जेके असांजा कुझु हीरोज़ जिन खे असीं अॼु प्रोग्राम में घुराए सघियासीं, जेके रोल मॉडल्स आहिनि, इन्हनि खे असीं सलाम पेश कयूं. इन्हनि जे कम जे हवाले सां, इन्हनि जे जज़्बे जे हवाले सां, कॉन्ट्रीब्यूशन जे हवाले सां उहे जेको कुझु एफर्ट्स वठनि पिया उहो अव्हांजे आॾो बि रखूं. ऐं गॾोगॾु इहो असीं हिकु भेरो ॿीहर हुकूमतुनि जे आॾो इहा ॻाल्हि रखंदासीं त ही JDC फाउंडेशन हुजे, अल ख़िदमत फाउंडेशन हुजे, रिस्क फाउंडेशन हुजे, ईदी फाउंडेशन या इन जहिड़ियूं जेके अनेक फलाही इदारा ऐं ऑर्गेनाइज़ेशन्स कमु कनि पियूं, उन्हनि खे अव्हांजी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे. ही उहे ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि जेके अव्हांजो कमु अधु खां वधीक कनि थियूं. उन्हनि खे रुॻो छा घुरिजे थी सपोर्ट, उन्हनि खे घुरिजे थी साराह जेका अव्हां करे सघो था. त बसि उहा कयो ऐं उन खां पोइ हिननि जी जेको कमु आहे उहो बि आसानु कयो ऐं ॿियनि जी ज़िंदगीअ में बि आसानियूं पैदा कयो. इन पैगाम सां नाज़रीन अॼु के प्रोग्राम में मां खे इजाज़त वठंदासीं. वरी नए मौज़ू सां, नए महिमाननि सां सेम टाइम ते मां सां मुलाक़ात थींदी. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.